Assalamu alaikum and a very good evening, ladies and gentlemen. I'm your host Faiza Zafar and I welcome you all from the platform of Khabar Kada. आज हमारे साथ एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम सर शाहिद रिंद साहब हैं हु इज़ currently serving as an aide to Chief Minister of Balochistan on political and media affairs. Sir, thank you very much for being on our podcast. Sir, my first question would be about the recent 14th August Independence Day. आपने देखा होगा और नोटिस किया होगा कि एक तासुर पाया जाता है कि जो हमारी यूथ है और जवान लोग हैं वो somehow disappointed हैं with the national institutions जो polarity है उस perspective में 14th अगस्त को देखा गया कि totally उससे opposite situation थी and a lot of young population of Balochistan has actually participated for Independence Day celebrations. What is your perspective on that? First of all, Faiza, thank you for having me on your podcast. Number two, as you mentioned, there are some perceptions, कुछ perceptions बनी नहीं है कि बलूचिस्तान का नौजवान जो है वो डिसइंटीग्रेटेड है फेडरेशन से। ये सिर्फ परसेप्शन नहीं है। नौजवानों का एक ऐसा तबका है जिसके बहुत से ग्रीवेंसेस हैं और इस ग्रीवेंसेस को गवर्नमेंट तस्लीम करती है। जैसा कि हम अक्सर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी या मौजूदा सूबाई जो हुकूमत है वो ये बात करती है कि जो चाहे शिद्दत पसंद हों या कुछ ऐसी लेजिटिमेट वाइसेस हों शिद्दत पसंदों की जो पर्सपेक्टिव की डोमेन में आपको जो है नज़र आती हैं, उनके डिफरेंसेस वफाक से हो सकते हैं, रियासत से हो सकते हैं। तो क्या बलूचिस्तान की पूरी आवाम को वो रिप्रेजेंट करते हैं? जवाब नफ़ी में है। इसी तरीके से नौजवानों का भी ऐसा नहीं है कि तमाम ही नौजवान मुतनफ़िर है। एक ऐसा तबका है, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी इसी सूबे के लोग हैं, वो भी इसी रियासत के लोग हैं। अगर उनके किसी बात पे ग्रीवेंसेस हैं तो उन ग्रीवेंसेस को गवर्नमेंट सुनने को तैयार है, एड्रेस करने को तैयार है और पहले दिन से चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी या जो उनकी पॉलिटिकल टीम है या जो उनकी ब्यूरोक्रेटिक टीम है, उन्होंने जितना अब तक काम किया यूथ को उसमें बहुत फोकस्ड रखा है। आज जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपना तीसरा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसे उखुवत के साथ शुरू करने जा रही है और कुछ और एनजीओज ऐसी हैं जिनके साथ जिसके लिए तकरीबन 5 से 6 अरब रुपए हमने एलोकेट किए हैं जो कि नौजवानों को बिला सूद कर्ज़े फराहम करेगी। क्योंकि देखिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए यह बड़ा ही इम्पॉसिबल होता है कि तमाम बच्चों को जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उन्हें सरकारी नौकरियां फराहम की जाए। और बिल्कुल बलूचिस्तान जैसा सूबा जहां पर प्राइवेट सेक्टर ना होने के बराबर है तो सब बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। तो हमने ये जो बिज़नेस मॉडल है बच्चों के लिए बिलासूद कर्ज़ों का, गो कि ये स्मॉल लेवल का एक प्रोजेक्ट है लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा है और इसका इम्पैक्ट लाजमी सी बात है। जो जो नौजवान इसमें जिनके पास कुछ स्किल्स हैं लेकिन वो अपना बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते बिकॉज़ उनके पास सीड मनी नहीं है, तो गवर्नमेंट आसान शराइत पर बग़ैर किसी सूद के उन्हें ये कर्ज़े फ़राहम करेगी और ये मौका फ़राहम करेगी कि वो अपनी स्किल्स से फ़ायदा उठाएँ। 14 अगस्त के हवाले से एक अगेन वही परसेप्शन कि जी 14 अगस्त के हवाले से बलूचिस्तान में कोई ऐसी राय पाई जाती है या एंटी 14th अगस्त कोई राय पाई जाती है, ये एक परसेप्शन है। देखें ग्वादर से लेके जोब तक, क्वेटा से लेके चागी तक और खुजदार से लेके हब तक तमाम डिवीज़नल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ना सिर्फ जो है वो 14 अगस्त की तकरीबात हुई, स्कूलों में हुई, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर हुई, यहाँ तक कि हमारा जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का डिपार्टमेंट है उन्होंने क्वेटा के लेवल पर एक प्रोविंशियल लेवल का स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जो तकरीबन 10 से 12 रोज़ जारी रहा। क्रेडिट गोज़ टू स्पोर्ट्स की जो हमारी एडवाइज़र है मैडम मीना बलोच उनको और उनकी जो टीम है उनको। उन्होंने 14 अगस्त के लिए तमाम एक्टिविटीज़ की और इख्तितामी जो तकरीबात थीं 13 अगस्त की रात को म्यूज़िकल नाइट हुई। ऐसा नहीं है कि पूरे बलूचिस्तान में ही कोई ऐसी फ़िज़ा थी जो 14 अगस्त के ख़िलाफ़ थी। कुछ एरियाज़ में लाज़मी सी बात है आपको एक सिचुएशन का सामना है exceptions lie everywhere. और उन एक्सेप्शंस में भी अगर किसी जगह पे शिद्दत पसंदों की जानिब से पिछली 14 अगस्त पे हमें कुछ क्राइसिस थे लेकिन हर बार गुज़रते दिन के साथ हम पिछली सूरत हाल से इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं।
صحیح ہے۔ سر آپ نے بات کی سوشل میڈیا کا، اس میں بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے کہ ایک پروپیگنڈا ہے، ایک یلو جرنلزم ہے، ایک فیک نیریٹو ہے جو کہ اس ٹارگیٹ آف آڈینس کو کیٹر کرتا ہے کہ فار انسٹنس آپ بات کریں یوتھ کی، تو یوتھ میں جو میجورٹی لوگ ہیں جن زی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس میں جیسے کاکروچ موومنٹ ہوئی اور کیسے اس کا امپیکٹ آیا، اسی طرح سے ایک فیک نیریٹو جو بلڈنگ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کاؤنٹر کرنے کے بجائے میں یہ لفظ اس پہ استعمال کروں گا جو میں نے اپنے ابتدائیہ میں یہ بات کی کہ اگر کوئی بچہ فیڈریشن سے کسی اپنے ایگریونسز پہ، اپنے تحفظات پہ کچھ فاصلے پر ہے، کچھ دور ہے، کچھ اختلاف رائے رکھتا ہے، تو ہمیں اس بچے کو بھی سننا ہے۔ اور اگر اس کا اختلاف رائے جو ہے ختم کرنے کی کیپیسٹی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے تو اس سے ہمیں کروانا چاہیے۔ تو ہم بچوں کے ساتھ مختلف لیولز پر انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ابھی 14 اگست پہ جو اسپورٹس کے ایونٹس ہوئے، تو اس میں کوئی سندھ یا کے پی کے یا اسلام آباد کے بچوں نے آ کے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اس میں وہی بلوچستان کے کرکٹرز تھے، فٹ بالرز تھے، ہاکی کے پلیئرز تھے، اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز تھیں اس میں بلوچستان کا ہی نوجوان پارٹیسپیٹ کر رہا جو تھا۔ کہ بہت پازیٹیو پازیٹیو امپیکٹ تھا۔ چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو مثال دی، اب ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیے کہ گوادر میں اگست کے ہی مہینے میں ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کی جو لیگ ہو رہی تھی اس میں بھی بلوچستان کے اور مکران کے جو بچے ہیں، کراچی سے کچھ مہمان ٹیمیں گوادر کھیلنے آئیں۔ تو یہ ساری وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جو بلوچستان کی گورنمنٹ کر رہی ہے، بلوچستان کے نوجوان کے لیے کر رہی ہے۔ مثال میں نے آپ کو دی کہ چیف منسٹر یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے ان بچوں کو ایک موقع فراہم کرنا ہے۔ اگر ان کا اپنے چیف منسٹر سے بھی اختلاف ہے، چیف منسٹر نے اپنی حالیہ تقریر میں جو 14 اگست کے دن انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی بچے کو کسی بھی وجہ سے تحفظات ہیں تو وہ تحفظات مجھ سے، پولیٹیکل گورنمنٹ سے ہونے چاہیے، ہم سے، پولیٹیکل کلاس سے ہونے چاہیے، ریاست سے نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں، ان کے جو بھی تحفظات ہیں ہم ان کو سنیں گے، جو دور کر سکے وہ دور کریں گے، اور اگر کوئی چیز ہم دور نہیں کر سکتے، اس میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے، تو ہم اپنے بچوں کو اس پہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اس کے یہ ریزنز ہیں۔ تو میرا خیال ہے انٹریکشن کا جو لیول ہے وہ کنٹینیوسلی جاری ہے، اور اب بھی آنے والے دنوں میں بھی چیف منسٹر اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ سر آپ نے بہت ہی پازیٹیو سچویشن بتائی کہ کرنٹلی جیسے انڈیپینڈنس ڈے پہ کچھ ایکٹیویٹیز بہت پازیٹیو ہوئی جس میں یوتھ اور گورنمنٹ کی بھی انٹریکشنس تھی، اینڈ اوور آل اس کو امپاور کرنے کے لیے کافی انیشیٹیوز تھے۔ بٹ وین اٹ کمس ٹو سیکیورٹی، تو آئے دن آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ون وے اور اندر ٹیررسٹ آرگنائزیشنس لائک BLA، TTP اینڈ ادرس جو انٹرنیشنلی بینڈ آرگنائزیشنس ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہوتے ہیں، اور اس علاقے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹیررزم ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ تو سر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹو ریمین کنسسٹنٹ ود دا پازیٹیو ایٹماسفیئر آف دا ریجن، وٹ از گورنمنٹ ریئلی ڈوئنگ اباؤٹ اٹ؟ فیضہ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، ہم جو ریاستی سیکیورٹی فورسز ہیں انہیں دہشت گردوں کو رسپونڈ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب وہ شہروں میں آتے ہیں یا سڑکوں کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر عام مسافر بھی موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے آ کے ایک دہشت گردی کرنی ہوتی ہے، چند معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا ہوتا ہے تاکہ اس علاقے میں ان کی دہشت قائم ہو۔ لیکن جب فورسز، چاہے وہ پولیس کی صورت میں ہو، فرنٹیئر کور کی صورت میں ہو، جب وہ رسپونڈ کرنے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں ایک عام شہری بھی موجود ہوتا ہے، صرف دہشت گردوں کی پریزنس نہیں ہوتی۔ تو رسپونڈ کرتے ہوئے بہت کیلکولیٹڈ ہونا پڑتا ہے جو فورسز ہیں ہماری، ان کو، کہ ان کی وجہ سے اگر کوئی ایسی عجلت میں رسپانس نہ دیا جائے جس کے نتیجے لیٹرل میں ڈیمیج کولیٹرل نہ ہو۔ ڈیمیج کی طرف چیزیں جائیں، تو اس وجہ سے وہ جو ایک گیپ ملتا ہے دہشت گردوں کو، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بلوچستان کے کیس میں اگر ایک جگہ پر 15 منٹ کے لیے سڑک بند ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک ایسا پرسپشن بنتا ہے کہ جیسے جو ہے، مثال میں آپ کو دوں، اگر لاہور سے نکلتے ہوئے گجرانوالہ کے پاس روڈ بند ہوگی تو کیا آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ کہہ سکتی ہیں کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے پر ٹریفک بند ہو گئی؟ کیونکہ دیٹ از جسٹ فار گجرانوالہ، ٹرو۔ باقی پورا موٹر وے کھلا ہوا ہوگا۔ لیکن
بلوچستان کے کیس میں اگر کلات کے علاقے میں روڈ بند ہوتا ہے تو دیا جاتا ہے جی کوئٹہ کراچی شاہراہ پر ٹریفک بند ہو گئی. چیف منسٹر اس کی اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، واقعہ خضدار میں ہوا ہوتا ہے، اور ٹی وی پہ چینل پہ میں خود میڈیا میں رہا ہوں، خبر ہوتی ہے کوئٹہ میں دھماکہ. ایگزیجریشن مطلب بہت وہ زیادہ وہ ہوتی اس کو آپ وہ جو ہے. خبر کا جو لیول ہوتا ہے اس کا بلوچستان کے کیس میں پتہ نہیں کیوں ایک امپیکٹ بہت زیادہ نظر بالکل. آتا ہے، لیکن وہ امپیکٹ جو ہے وہ ایک میڈیا کی اسکرین تک ہوتا ہے. گراؤنڈ کا اگر آپ اس کا امپیکٹ چیک کریں، اس پہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی ایسے دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے، بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں، ہم نے جی. نقصان اٹھایا ہے، لیکن ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو رسپانس کا ہمارا میکینزم ہے دہشت گردوں کو وہ امپروو ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں امید ہے آنے والے دنوں میں یہ مزید امپروو ہوگا. ٹھیک ہے. اور سر دیکھیں، اگر ہم اکانومی کی بات کریں بلوچستان کی، تو بہت سارے سیکٹرز بہت سگنیفیکنٹ ہے، جیسے کہ مرین ہے، ٹورزم ہے اینڈ منرلز ہیں. اس پہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے، پوٹینشیل کیا ہے، اور کیسے اس کو میکسیمائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے سناریو میں جب آپ کہتے ہیں نا لفظ بلوچستان اور اکنامک اپرچونٹیز، تو سب سے پہلے انسان کے ذہن میں جو چیز آتی ہے، جو بنیادی ایسے چیزیں ہیں جو بلوچستان میں کاروباری طبقہ کرتا رہا ہے. مائنز اینڈ منرلز کا سیکٹر ہے، لائیو اسٹاک کا سیکٹر ہے، نصیر آباد میں ہمارا گرین بیلٹ کا ایریا ہے جہاں سے کچھ ایگریکلچر کی ہمیں چیزیں ہوتی ہیں. اس سے ہٹ کر فشریز کا ہے، سی فوڈ کا جو پہلے لائیو اسٹاک کے ساتھ ہی ہوتا تھا لیکن اب وہ بلو اکانومی کا حصہ ہے. اس سے ہٹ کر جو سب سے پوٹینشیل چیزیں ہیں اس میں ٹورزم ہے، کوسٹل ٹورزم ہے جس پر گورنمنٹ آف بلوچستان فوکس کر رہی ہے. ایکوا اور کلچر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فشریز میں باقی جو ممالک ہیں خطے کے، وہاں پر جو شرمپ ہیں ان کی افزائش نسل کے لیے فارمنگ کی جاتی ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان پی 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 موڈ پہ پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ ملک میں پہلی جو شرمپ ہے اس کی ہیچری بنانے جا رہی ہے. جو انڈا پہلے پاکستان میں ہیچری والوں کو، فارمنگ والوں کو تھائی لینڈ سے منگوانا پڑتا تھا، وہ آنے والے دنوں میں بلوچستان میں اویلیبل ہوگا. امیزنگ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بلو اکانومی کا حصہ ہیں، فشریز کا، کوسٹل ٹورزم سے ریلیٹڈ چیزیں. اس کے علاوہ سب سے بڑا جو پوٹینشیل ہے بلوچستان کا، سب سے بڑا تو اگر میں کہوں تو وہ تو مائنز اینڈ منرلز کا ہے، نیچرل ریسورسز کا ہے. اس سے ہٹ کر جو الٹرنیٹ انرجی ہے، سولر ہو اور وینڈ ہو، اس کی ہمارے پاس بہت سی کیپیسٹیز موجود ہیں، اور آفٹر 18th امینڈمنٹ بہت سی چیزوں میں صوبوں کو اختیارات ٹرانسفر ہوئے. تو ہم اس پر بہت شدت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے دور دراز علاقے جو کہ نیشنل گریڈ سے انہیں بجلی فراہم کرنا اگر اتنا آسان نہیں ہے، تو پائلٹ پروجیکٹس کر کے کچھ چند ایک ایسے علاقوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پر ہم سولر اور وینڈ کے چھوٹے پاور اسٹیشنز لگائیں تاکہ وہ اسی ایریا کے لیے ہوں، اور نیشنل گریڈ سے وہاں بجلی آئے یا نہ آئے تو الٹرنیٹیو انرجی پہ بھی گورنمنٹ آف بلوچستان 50 میگا واٹ کے اپنے 2 سے 3 جو ہے وہ پاور اسٹیشنز لگانے جا رہی ہے، جس کا فائدہ عام آدمی کو ہوگا. صحیح ہے. سر، جو سی پیک 2.0 فیز میں ہم انٹر ہوئے ہیں، پچھلا جو فرسٹ فیز تھا اس کی کیا اچیومنٹس ہیں اور اس میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، لیٹ می کنفیس ود 2 تھنگس. چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی پہلے دن سے میڈیا پر، اسمبلی میں اس بات پہ ریکارڈ پہ ہیں کہ اگر ہم سندھ کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں یا پنجاب کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو سندھ اور پنجاب کی گورنمنٹس نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ورلڈ بینک سے، یا جو عالمی فائنانسنگ کے ادارے ہیں ان سے سافٹ لونز لے کے اپنے میگا پروجیکٹس مکمل کیے. ایسے کئی پروجیکٹس سندھ گورنمنٹ نے کیے ہیں، ایسے کئی پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ نے کیے ہیں. بلوچستان کی ماضی کی صوبائی حکومتیں پتہ نہیں کیوں اس پہ تھوڑا سا شائع رہی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی یہ ایفرٹ نہیں کی کہ وہ ان عالمی جو ادارے ہیں ان سے کوئی ایسے سافٹ لونز لیے جائیں جس سے کچھ میگا پروجیکٹس کیے جائیں. اس پر وہ شائع رہی ہیں، لیکن موجودہ صوبائی حکومت اس پر بھی ورکنگ کر رہی ہے کہ ہمیں سافٹ لونز کے ساتھ جو ہے اپنے پروجیکٹس کرنے چاہیے، کیونکہ بہت ہی سافٹ لونز ہوتے ہیں اور ان لونز کی ادائیگی جب تک ہوتی ہے اس وقت تک وہ پروجیکٹ کا جو فروٹ ہوتا ہے وہ عام آدمی کو مل چکا ہوتا ہے. تو اس پر ہم کام کریں. اور سی پیک فیز 1
اگین وہی لفظ استعمال کروں گا کہ جس وقت سی پیک فیز 1 ہو رہا تھا، میں کسی پہ بلیم گیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو کام جو ورکنگ سی پیک کو لے کے اس وقت کی بلوچستان کی صوبائی حکومت کو کرنی چاہیے تھی، اپنے لیے ارلی ہارویسٹ فیز میں بہت سی چیزیں گین کرنی چاہیے تھیں، وہ انہوں نے نہیں کی، جس کا قصور میں وفاقی حکومت یا کسی اور کے بجائے سب سے پہلے اپنی صوبائی حکومت کو دوں گا، کیونکہ یس آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک میں پنجاب میں جو پروجیکٹس ہوئے، سندھ میں جو پروجیکٹس ہوئے، تو ان صوبائی حکومتوں نے اس کے لیے تیاری کی تھی. ہم اس وقت میرا خیال ہے اتنے پریپیئر نہیں تھے، اور پریپیئر نہ ہونے کی جو کاسٹ ہے وہ ہم نے پے کی. بالکل. تو ابھی فیوچر میں آپ گورنمنٹ کا کیا پلاننگ ہے؟ کیا اس میں اپروپریٹ ایڈیکویٹ پلاننگ اور ایگزیکیوشن کی کوئی میتھڈالوجیز میکینزم دیکھیں دیکھے اس جا رہے وقت ہیں؟ اگر ہم سی پیک فیز 2 کی بات کرتے ہیں تو فیز 2 میں انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ سب سے امپارٹنٹ فیکٹر ہوگا، اور اس کے لیے ہم گوادر میں بھی ایفرٹس کر رہے ہیں، خوزدار میں کچھ ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ کوئٹہ کے قریب، بوستان کے قریب انڈسٹریل زون ہے. اور بیسکلی میں آپ کو بتاؤں، یہ میری اوپینین ہے، اس سے کوئی ایگری اور ڈس ایگری کر سکتا ہے. آنے والے عرصے میں بلوچستان کا جو ایک ڈسٹرکٹ ہے اور ڈویژن بھی ہے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بھی ہے خوزدار، یہ ایک بہت اہمیت کا حامل شہر ہو سکتا ہے، جو ملک کی دو بڑی پورٹس کراچی اور گوادر. گوادر کو ایک ایسے سینٹرل سٹی کے طور پہ خوزدار کنیکٹ کرے گا کہ ایک طرف 6 گھنٹے کی ڈرائیو پر جو ہے نا 400 کلومیٹر پر گوادر کی پورٹ ہوگی، اور ایک طرف 300 کلومیٹر کے فاصلے پر کراچی کی پورٹ ہوگی. تو دیٹ ول بی دا خوزدار ول بی دا مطلب ایک جنکشن پوائنٹ ہوگا دو پورٹ سٹیز کے درمیان میں. تو ہمیں امید ہے کہ جو خوزدار کا نیچرل ریسورسز کا پوٹینشیل ہے وہ بھی آگے آئے گا، اور اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کے لیے اگر صرف ہم پانی پر کی اویلیبلٹی پر کچھ ورکنگ کر لیں تو خوزدار کوئٹہ کے بعد ایک ایسا شہر کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے جس میں پوٹینشیل ہے ایک بڑا شہر بننے کی. صحیح ہے. اور سر آپ کو پتہ ہے پاکستان از ون آف دا موسٹ کلائمیٹکلی ولنریبل کنٹریز ان دا ورلڈ. اور ابھی اگر ہم بات کریں ان سارے پروجیکٹس کی جو کہ گوادر میں یا بلوچستان کے ریجن میں ہم انٹیگریٹ کریں، کیا کلائمیٹ چینج کو، کلائمیٹ ریزیلینس کو بھی ریئلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے ایٹ گورنمنٹ لیول ان دیٹ پروجیکٹس؟ جی دیکھیں، جب گورنمنٹ فارم ہوئی، چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی نے جن چیزوں کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا، اس میں سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ بلوچستان کا لا اینڈ آرڈر تھی. اور انہوں نے ایک پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ بلوچستان میں جو یہ جاری دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اسے لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد ان کی جو ترجیحات تھیں وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ تھیں، اور پینے کا صاف پانی. ان 3-4 چیزوں کے بعد جو سب سے بڑی ان کی پرائیورٹی تھی وہ تھی کلائمیٹ چینج. اور انہوں نے پہلی مرتبہ صوبے کی جو کلائمیٹ چینج پالیسی ہے اس کی منظوری دی. اور آنے والے دنوں میں اس کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جن کا فائدہ آنے والے عرصے میں حکومت اٹھا سکتی ہے. لیکن کلائمیٹ چینج کے تحت ہمیں جس طرح کی مطلب قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے اپنا جو پی ڈی ایم اے کا ادارہ ہے اس کو اسٹرینتھن کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی ایمبولینس سروسز ہیں، کچھ ایسی مطلب ٹراما سینٹرز کا قیام ہے، کیونکہ اگر کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں ہم سب سے زیادہ جس چیز سے افیکٹ ہوتے ہیں وہ دو ویدرز میں ہوتے ہیں. ایک مونسون کے سیزن میں سیلاب سے، اور دوسرا سردیوں میں برف باری سے. کیونکہ کوئٹہ اپورڈز جو ہمارے علاقے ہیں یوب تک کے، وہ ایک ایسے زون میں ہیں جہاں بارشیں بھی ہوتی ہیں، برف بھی پڑتی ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک امکان موجود ہوتا ہے کہ کوئی ایسا انسانی المیہ جنم نہ لے، کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جسے اوور کم کرنے کے لیے جو کیپیسٹی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی وہ پوری ہونی چاہیے. بالکل. اچھا سر، آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک جیو اسٹریٹجکلی بہت ہی سگنیفیکنٹ کنٹری ہے. ان ریسنٹ ٹائمس ہم نے دیکھا ایز اے گلوبل نیگوشیٹر بھی تھا پاکستان، اور پوری دنیا کی جو نظریں تھیں وہ پاکستان کی اچیومنٹ پہ رہی ہیں، ڈپلومیٹک جو فتح تھی. سر یہ تو ایک پرسپیکٹو بہت پازیٹیو انٹرنیشنل اسٹیج پہ ہمارا گیا ہے لوگوں کے سامنے، ملکوں کے سامنے. لیکن جب بات آتی ہے اگین کہ جب سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو فورن انویسٹرس کو کیسے پرزویٹ کیا جائے، یا ہاؤ دل بی انکلائن ٹورڈس ایکچولی انویسٹنگ ان سچ پوٹینشلی گریٹ ایریاز لائک بلوچستان؟
دیکھیں، اس وقت جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے ایسے مواقع بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ ہم نے قائم کیا ہے۔ بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ مقامی اور بین الاقوامی جو انویسٹرز ہیں ان سے بات چیت کر رہا ہے، اور اس پر ایک آدھ مرتبہ جسے کہتے ہیں بہت سی چیزیں گورنمنٹ آف بلوچستان انویسٹرز کے سامنے رکھ چکی ہے کہ ان سیکٹرز میں اتنا اتنا پوٹینشیل موجود ہے، اگر آپ اس کیپیسٹی کے ساتھ یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں ہم آپ کو لیوریج دے سکتے ہیں، استثنا دے سکتے ہیں، اس میں ٹیکس کی چیزیں شامل ہیں، اس میں بہت سی ایسی فیسلٹیز شامل ہیں جو کسی انویسٹر کو اٹریکٹ کریں کہ وہ آ کے بلوچستان میں انویسٹ کرے اور بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے اپرچونیٹیز اوپن کرے۔ تو میرا خیال ہے ماضی میں اگر اس پہ اتنا شدومت سے کام نہیں ہوا تو موجودہ صوبائی حکومت کرنا چاہتی ہے۔ سر آپ نے نوجوانوں کی بات کی، ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ان امپلائمنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا یوتھ ہے، وہ گریجویٹ تو ہو رہی ہے، مارکیٹ کافی سیچوریٹ ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر ناٹ گیٹنگ دا ریکوائرڈ بیسک اپرچونیٹی، فائنینشیل سیکورٹی نہیں ہے، تو اس کو کیسے کیٹر کیا جا رہا ہے فرام گورنمنٹ اینگل؟ فیضہ دیکھیں، بلوچستان میں ایک جس کو کہتے ہیں ہر صوبے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، موڈ آف ایجوکیشن ہوتا ہے، اپرچونیٹیز آف جاب ہوتی ہیں۔ مثال اس کی اس طریقے سے دوں گا کہ کراچی میں جو نوجوان ہے وہ فوکس کرتا ہے فائنینسز ریلیٹڈ جابس کو، وہ فوکس کرتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو، اس میں اس کے پرکس اینڈ پریولیجز اچھے ہوتے ہیں۔ اندرون سندھ جو ہے نوجوان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس سرکاری ملازمت ہو، اور ایٹ لیسٹ ڈاکٹر یا انجینئر کی ہو یا سول سروسز کی ہو، تو کچھ اسی قسم کے جو ہے پکچر ہماری بلوچستان کی بھی ہے۔ لیکن موجودہ جو صوبائی حکومت ہے وہ یوتھ کے اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کر رہی ہے، نہ صرف اسکل ڈیولپمنٹ بلکہ فیوچر کاؤنسلنگ پہ بھی کام کر رہی ہے۔ مثال آپ کو اس طریقے سے دوں گا کہ فائزہ اپنا میٹرک کا ایگزام یا انٹر کا ایگزام یا بی اے کا ایگزام کلیئر کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں آگے پڑھنا ہے، پروفیشنلی آگے بڑھنا ہے، تو ایسے نوجوانوں کو بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آل رائٹ، دیٹس گریٹ۔ اور سر جو ہمارے سٹیزنز ہیں، اسپیشلی جو لوکل کمیونٹی ہے آف بلوچستان، ان کے ٹرسٹ کو گین کرنا، ری گین کرنا، ہاؤ سگنیفیکنٹ از دیٹ اینڈ واٹ از گورنمنٹ ایگزیکٹلی ڈوئنگ ٹو ڈو دیٹ؟ دیکھیں، ٹرسٹ کو ریگین کرنا اس کے لیے میکسیمم مرتبہ ان سے انٹریکٹ کرنا ہے، اگین انٹریکٹ کرنا ہے، جب تک کہ چیف منسٹر سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا نوجوان جیسے کوئی وہ ریاست کو تسلیم کرتا ہے، وہ ریاست کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے کچھ تحفظات ہیں، تو اس کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ہمیں جتنی بار بھی اس کے دروازے پر جانا پڑا ہم ضرور جائیں گے۔ سر بلوچستان میں مستقل امن کے لیے آپ کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں، بینگ آن اے گورنمنٹ پوزیشن آئی کین ناٹ سے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، بیکاز آئی ایم ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ، تو یہ ساری رسپانسبلٹیز گورنمنٹ کی ہی ہوتی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے بلوچستان کی صورتحال میں بغیر کسی کنفیوژن کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کو شارٹ ٹرم پروجیکٹس کے طور پہ نہیں بلکہ مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پروجیکٹس کے حساب سے کر کے کیا جائے تو بلوچستان میں بہت سی چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں۔ اور سر انسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اینگل سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، یا وٹ ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ اس اینگل میں ابھی کرنٹلی کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ دیکھیں، گورنمنٹ کا اسٹیٹس اس ساری صورتحال میں یہ ہے کہ ہم میکسیمم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو گورننس کا کرائسس ہے اس کو اوور کم کریں۔ ہم ٹیچر کو پابند کریں کہ وہ بچوں کو پڑھائیں، ہم ڈاکٹرز کو پابند کریں کہ وہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی دیں، کیونکہ عام آدمی کو جب تک سروس ڈلیوری نہیں ہوگی وہ میری اور فائزہ کی جو ہے اس گفتگو سے کسی بھی حال میں امپریس اس لیے نہیں ہوگا کہ گراؤنڈ پہ اسے یہ چیز دستیاب نہیں ہے۔ And sir, my last significant question would be کہ how to bridge the gap between the federal and provincial level, because I think کہ that موجودہ جو صوبائی حکومت ہے اس میں ہم یہ کہیں گے کہ ہماری گڈ لک کہہ سکتے ہیں کہ مرکز میں جو گورنمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کولیشن میں، اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے،
اور اس کولیشن گورنمنٹ میں چیف منسٹر نے یہ کوشش کی، ہمیں یہ کریڈٹ دینا پڑے گا چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کو، کہ انہوں نے نہ صرف جو گورنمنٹ ٹریجری بینچز پر بیٹھے ایم پی ایز ہیں انہیں کیٹر کیا ہے، بلکہ جو اپوزیشن کی وائسز اسمبلی میں موجود ہیں آج بھی جو ہے اس بلوچستان کی اپوزیشن کو ہر فیصلے پر، باوجود اس کے کہ صوبائی حکومت کے پاس اپنا نمبر گیم موجود ہوتا ہے، کوئی قرارداد یا قانون سازی وہ اپنے نمبر گیم سے کر سکتے ہیں، لیکن چیف منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یونانیمسلی فیصلے کرنے چاہیے، تو وہ اپوزیشن کے دوستوں کو بلاتے ہیں، ان سے تجاویز لیتے ہیں، اور ان کی تجاویز پر جن جن چیزوں کو عمل درآمد کرنا ممکن ہوتا ہے ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ Sir, lastly, how hopeful you are for the province of Balochistan? I am hopeful with high hopes، اور آئی بلیو کہ ہر جو قوم ہوتی ہے یا ریاست ہوتی ہے اس کے لیے چیلنجز آتے ہیں۔ میری نظر میں بلوچستان مسئلہ نہیں ہے، بلوچستان ایک چیلنج ہے، اور ماضی کی صوبائی حکومتوں نے اس چیلنج کو عبور کرنے کے لیے اگر ابتدائی ایفرٹ بھی کی ہوتی تو آج کم از کم ہم کسی سمت کا تعین کر چکے ہوتے، لیکن دیر آیت درست آیت۔ اب جو چیزیں ہیں وہ پالیسی لیول کے ڈیسیجنز ہیں، اور وہ شارٹ ٹرم سے زیادہ، مڈ ٹرم سے زیادہ لانگ ٹرم کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ Thank you very much, sir, for your time and for such an insightful conversation. آج کی اس گفتگو میں شاہد رند صاحب نے اپنے تجربات ہم سے شیئر کیے ہیں اور نوجوانوں کو ایک بہت ہی اسٹرانگ میسیج دیا ہے کہ وہ محنت، لگن اور کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی جرنی کو جاری رکھیں اور ہوپ فل رہیں کہ ان کا فیوچر بہت ہی اچھا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ خبر قدہ کی اس پوڈ کاسٹ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔